जिना करने वाले उस दौर के अंदर भी मौजूद थे। जिना के लिए वो भी पागल हो जाया करते थे। एक नहीं, दो नहीं, 10 20 लड़कियों के साथ जिना किया जाता था और लड़कियां भी इन चीजों को पसंद करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको हराम करार दिया और कुरान की आयत जब उतरी, वाला तक़रबुज़ ज़िना, वो लोग जिना के करीब मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये तो बहुत बुरी चीज है। इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला, इसका रास्ता बहुत ही बुरा है। इस जिना के करीब जाने की जरूरत नहीं है। नबी अकरम ने जब नसीहत की फरमाया, समझाया, सहाबा कराम ने जब उनके ऊपर ईमान लाया तो सिर्फ हमारी और आपकी तरह जबान से ईमान नहीं लाया, बल्कि उन्होंने दिल से भी मान लिया कि ऐ नबी, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम जिना नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे और हम इस तरीके के काम नहीं करेंगे जिन चीजों से आप मना किया करते। सहाबा ने बाकायदा इन बातों का इकरार किया और करके दिखाया। हम और आपने भी इकरार किया है, लेकिन हमारे अंदर कितनी बुराइयां मौजूद है। आज हमारे यहाँ जिना के अंदर कंपटीशन, आज हमारे यहाँ शराब के मामले में कंपटीशन है, चोरी के मामले में कंपटीशन है। अभी मैं यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ ठहरा हुआ था, कोई आया और किसी ने बताया कि मौलवी साहब, यहाँ के किसी बड़े ऑफिसर जिला परिषद की गाड़ी, बाइक चोरी हो गई। अब बताइए यहाँ पे कोई और कौन आया होगा? गौर करो, आपने भी इस बात का इकरार किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात का इकरार आपने भी किया है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि कोई पूजा योग नहीं है। अगर इबादत करूंगा तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इबादत करूंगा, सजदा करूंगा, रुकू करूंगा तो अल्लाह के लिए करूंगा। उस अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं करूंगा, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत नहीं करूंगा। तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की जात के ऊपर किया करूंगा, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन आज मुसलमानों को देखो, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आज गैरों के ऊपर भरोसा है, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं। अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के ऊपर भरोसा किया जा रहा है, गैरों के यहाँ जाकर के सजदे किए जा रहे हैं। बेटा बेटी नहीं मिला, चला गया बाबा के पास, चला गया कब्रों के पास, चला गया मज़ारों के पास, चला गया पीरों के पास और ना जाने किन किन कब्रों के पास जाकर के बेटा बेटी मांगने लगा। अल्लाह कहता है, ओ लोगों, वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। उससे बढ़ करके गुमराह कौन है? उससे बढ़ करके बेवकूफ कौन है? उससे बढ़ करके गुमराह कौन है? वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़ करके गैरों की पुकारते, गैरों को पुकारते, गैरों से मांगते। ओ गैरों से मांगने वालों सुनो, अल्लाह कहता मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते हैं। वो कब्र वाले तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि वो मुर्दे हैं। वो तुम्हारी बातों को क्या सुनेंगे? क़यामत तक तुम्हारी पुकार को वो सुन नहीं सकते। गौर कीजिए, और ऐसों को पुकारा जा रहा है। आज हमने भी तो जबान से इकरार किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस बात का हमने भी तो इकरार किया है। आज हमारे यहाँ भी ज़िना है, कंपटीशन है, तेरी कितना, तेरे पास कितने, मेरे पास इतने, एक एक नाम के नाता फला 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 फला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी। आज हमारे यहाँ लड़कियां भी बाकायदा इसको स्टेटस समझती है कि हमारे पास इतने बॉयफ्रेंड है, तेरे पास कितने बॉयफ्रेंड है, मेरे पीछे इतने लगे हुए हैं। आज इसको इज्जत और इसको स्टेटस समझा जा रहा है, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में ये जिना है, इसको जिना गर्दाना गया है, इसको जिना बताया गया है। फल ऐनानी जिनाहुमन नज़रो, फरमाया अपनी आंखों से गलत चीजों को
دیکھنا بھی زنا ہے, کسی لڑکی کو چھونا بھی زنا ہے, کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے سمبند کرنا اور اس کے ساتھ ملنا رہنا, یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں زنا قرار دیا ہے میرے بھائیوں. لیکن اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھو, کلمہ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان زنا کی عادی ہو چکے, یہ مسلمان شراب پینے والا بھی بن چکا ہے. ذرا نبی اکرم کہ دور کے لوگوں کا ذرا ان مناظر کو دیکھو میرے بھائیوں, جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم زنا نہیں کریں گے, اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو, ایسے لوگوں کے واقعات کو کبھی پڑھو. محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی کیا کہوں, اے اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے, اے اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. ایک لڑکی بھی آئی اور وہ لڑکی کہنے لگتی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی طہرنی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے, اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اے اللہ میں جوش میں آ گئی, اے اللہ میں شیطان کے بہکاوے پہ آ گئی, اے اللہ کے رسول مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا اور اس لڑکے کے ساتھ مل کر کے میں نے غلط کام کر لیا, اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا, وہ لڑکا مجھے اچھا لگا, میں نے آگے نہ دیکھا نہ پیچھے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, جوانی کی عمر میں ڈھل گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا. اے اللہ کے رسول اب اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے, مجھے پاک کر دیجئے, اگر میں پاک نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس میں کیسا چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی. اے اللہ کے رسول میری نیند حرام ہو گئی ہے, میرا دن نہیں کٹ رہا ہے, میری راتیں نہیں کٹ رہی ہے, میں بے چین ہو چکی ہوں جب سے میں نے یہ غلط کام کیا ہے. ایسی بھی لڑکیاں تھی غلط کام کرنے کے بعد اتنا زیادہ افسوس. غلط کام تو ہو سکتا ہے مومنوں سے, ہو سکتا ہے, لیکن غلط کام کے بعد افسوس کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. آج غلط بھی کرتا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے, میں نے فلاں فلاں کام کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اور بتاؤ ارسیل کے لوگوں سنو, محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین, اور لوگوں سنو میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, الا المجاہرین, جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا پرچار کرتا ہو, جو یہ کہتا ہو عملت البارحۃ کذا و کذا, میں نے گزری ہوئی رات میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, میں نے فلاں رات میں یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, حالانکہ گناہ اس نے کیا کوئی جانتا نہیں تھا اللہ کے علاوہ, لیکن اس نے دوسروں کو بتا کر کے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو گرا لیا. وہ بتاتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے, میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. بہت سے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے غلط کام کیا ہے اور پرچار کرتا ہے, بہت سے لڑکیوں کو آپ دیکھیے غلط کام بھی کرتی ہے اور پرچار بھی کرتی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں, نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. افسوس کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے مومن وہ ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل. مومن وہ ہے, مرد یا عورت, مومن کی پہچان یہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے, مومن کی پہچان یہ بتائی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈکشنری میں وہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو جس سے غلطی ہو جائے, غلطی کے بعد وہ نادم ہو جاتا ہے, وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے, اے اللہ میں نے غلطی کی ہے, اور اسے افسوس لگا رکھتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, کہیں ملک الموت کا فرشتہ نہ جائے, اور کہیں میں مر جاؤں تو اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں.
یہ ہے مومن کی پہچان۔ آپ بتائیے ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں غلطیاں کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں کوئی فکر نہیں، فجر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں، ظہر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں، عصر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں چھوڑنے والا چین کے ساتھ رات میں وہ کیسے سو سکتا ہے؟ میرے بھائیو وہ مومن ہو کر کے اس کو رات میں نیند کیسے آ جایا کرتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ گھر میں قرآن موجود ہے لیکن تلاوت نہیں کر رہا، اس کو نیند رات میں کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو بھی پردہ گھومنے میں اور گھوم کر کے گھر پہنچنے کے بعد اسے نیند کیسی آتی ہے؟ ایسی لڑکیوں کے بارے میں ایسی لڑکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس کے باوجود، ان تمام حدیثوں کے باوجود ہماری یہاں کی لڑکیوں کو نیند کیسی آتی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھو، غلطی کی، احساس ہوا اور پہنچی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ کیسے مان لو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، کیسے اس بات کو میں مان سکتا ہوں تم نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے، میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے رسول حمل ٹھہر گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ اللہ کے رسول اگر آپ نے سزا نہیں دی تو میں اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گی؟ یہ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر پاتی ہوں تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں تو پاک کیا جائے گا میری بہن، ٹھیک ہے تم نے غلط کیا ہے، ہاں تمہیں پاک کیا جائے گا، لیکن تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو حمل ٹھہرا ہوا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو میں کیوں کر سزا دوں؟ تمہیں معلوم ہے زنا کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب وہ جواب دیتی ہاں اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے، اس کو زمین میں گاڑ کر کے مار دیا جاتا، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے، مجھے معلوم، مرنا ہے آج نہیں تو کل موت آئے گی، لیکن اے اللہ کے رسول میں میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں ایسے ہی مر جاؤں، بلکہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی مر گئی تو مجھے اللہ کے پاس جاؤں گی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول میں بے چین ہو چکے ہوں، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم بچے کو جنم دے لو پھر میرے پاس تم آنا، پھر میں تمہارے اوپر وہی قانون نافذ کروں گا جو قانون زنا کرنے والے کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی گئی اور جب اس نے بچے کو جنم دے لیا، وہ عورت، وہ لڑکی پھر آئی اللہ کے رسول کے پاس بچے کو لے کر کے، اللہ کے رسول اس بچے کو میں جنم دیتی، اللہ کے رسول اب پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں پاک کر دوں گا، لیکن بتاؤ بہن اگر تم آج مر گئی تو اس بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گی؟ کون ہے جس کو دیکھ ریکھ کرے؟ کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب نہ جاؤ ابھی تم۔ وہ عورت گئی اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہی 2 سال تک۔ جب بچہ کھانے پینے کے لائق تک بن گیا، جب اللہ کے نبی کے پاس پھر وہ تیسری بار آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو لیا اور آپ نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا کہ لوگوں کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے گا؟ کون ہے جو اس بچے کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ اور آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ
میرے ساتھ جنت میں رہے گا اور میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. ایک انصاری صحابی آگے بڑھے, اس نے بچے کو لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, میں اس بچے کی کفالت کروں گا. اللہ کے نبی نے اس عورت کے اوپر قانون نافذ کر دیا اور اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ کر کے مار دیا گیا, پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا. اس عورت کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ اس کو مار کر کے ختم کر دیا گیا. اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے دنیا کے اندر قانون, مجھے دنیا کے اندر سزا مل گئی, میں جہنم کی سزا سے بچ گئی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, تصور کرو, پہلے کے زمانے میں اگر کوئی غلط کام کر لیا کرتا تھا یا کر لیا کرتی تھی تو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ وہ افسوس کیا کرتی تھی, اتنا زیادہ وہ شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ دوبارہ وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کیا کرتی تھی. ادھر کے علاقے میں اور اکثر جگہوں پہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں پہنچتے تو ہیں لیکن جلسہ کم سنتے ہیں اور جلسہ دیکھنے زیادہ آتے ہیں. جلسہ زیادہ دیکھنے آتے ہیں. اس جلسے میں سب سے خوبصورت کون آئی ہے, کیسا پہنی ہے, کہاں کی ہے,